अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज इंशाअल्लाह वीलॉग नंबर 92 में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे ग़ज़वा बहरान। ये ग़ज़वा बहरान और सरिया ज़ैद बिन हारिसा के बारे में। मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम एक वाक़या हुआ था काब बिन अशरफ के कत्ल का मदीना के अंदर, जिसके शर से मुसलमान परेशान थे और इसने खसूसी तौर पर मदीना से सफ़र करके मक्का में जाकर कुरैश के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। और ये जब वापस आया तो सरवर कौनैन ने इसके कत्ल का हुक्म दिया और सरवर कौनैन ने कहा कि कौन है जो उसके ठिकाने लगाए। इस वाक़े से हम सरफ नज़र करते हैं और इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ग़ज़वा बहरान की ये बदर के बाद जो थी ये सबसे बड़ी फौजी मुहिम थी। इसमें मुजाहिदीन की तादाद जो थी ये 300 थी और ये ग़ज़वा जो है ये रबीउल अव्वल के महीने में 3 हिजरी में ये पेश आया। नाज़रीन इकराम, ये इलाका जो है ये हजाज के अंदर एक जगह है फरा, इसके अतराफ में है और ये इलाका मादनियाती तौर पर भी ये बड़ा रिच किस्म का और उस तरह का इलाका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लश्कर लेकर रवाना हुए तो वहां पर जाकर सरवर कौनैन ने 2 माह तक वहां पर क़याम किया, मगर किसी किस्म की कोई जंग पेश नहीं आई और बगैर जंग के लश्कर मदनी वापस मदीना को आ गया। वजह इसकी ये थी कि कुरैश के काफिले की तलाश में ये मदनी लश्कर निकला था, तो लिहाजा इसमें जंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई जंग हुई और ना किसी पे हमला हुआ। 2 माह के बाद सरवर कौनैन वापस मदीना मुनव्वरा की जानब तशरीफ ले आए। इसके बाद नाज़रीन इकराम सरिया ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पेश आता है। ये जमादियुल आखिर में 3 हिजरी में ये पेश आता है और ये जंग ओहद से पहले ये कामयाब तरीन मुहिम जो थी ये मुसलमानों की थी। इस मार्के के अंदर बहुत बड़ा माले गनीमत जो है ये वो मुसलमानों के हाथ आया। नाज़रीन इकराम, इस काफिले की जो अहवाल थे और इसके असबाब जो थे उसकी तफसील इस तरह है कि कुरैश को जब बहुत बड़ी अजीमत उठाना पड़ी बदर में तो उसके बाद उनके दिल के अंदर रंज गम मलाल जो था ये तो था ही, लेकिन एक और चीज कुरैश को ये मारे जा रही थी कि कुरैश की तजारत जो है उसका सारा दारोमदार जो था वो शाम और हबशा के इलाके पे था। गर्मियों में इनकी तजारत जो थी ये शाम की तरफ होती थी और सर्दियों और जाड़े के मौसम में इनकी तजारत जो होती थी वो हबशा की तरफ होती थी। अब कुरैश को ये फिक्र लायक हुई कि हम तजारत किस रास्ते से करें, कैसे करें, कहां करें, क्योंकि साहिल की जो पट्टी है उस पे मदनी लश्कर का कंट्रोल है और सप्लाई लाइन जो है वो मदनी लश्कर ने काट के रख दी है और साहिल के अतराफ में और साहिल के साथ जितनी भी आबादियां हैं वो तमाम के तमाम वो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, सरवर कौनैन के साथ माहिदात कर लिए हैं और तमाम लोग जितने हैं उनके साथ मिल गए हैं। उधर नाज़रीन इकराम जब
گرمی کا موسم آتا ہے اور تجارتی قافلہ جب تیار ہوتا ہے شام کے لیے، تو اس قافلے کا سربراہ جو ہے میر کارواں صفوان بن امیہ کو بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی صفوان بن امیہ ہے جو حتیم کے اندر بیٹھ کر عمیر بن وہب جمحی کے ساتھ سرور کونین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ وہی صفوان بن امیہ ہے۔ جب اس کو لشکر کا سربراہ بنایا گیا تو اس کے دل کے اندر کھٹکا تو تھا ہی تھا پہلے کہ میں نے جو سازش کی ہے سرور کونین کے خلاف کی ہے، ان کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، تو اس کے دل کے اندر ڈر تو تھا، فکر تو تھی، غم میں مبتلا تو تھا۔ تو اس نے قریش کے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے میر کارواں تو بنا دیا، قافلے کا سربراہ بنا دیا، لیکن اس بات کا کوئی حل نکالو کہ ہم اپنی تجارت جو ہے یہ کہاں سے کریں گے، کس راستے سے جائیں گے ہم، کیونکہ ساحل پہ تمام جو ہے وہ مدنی لشکر کا قبضہ ہے اور تمام آنے جانے والے قافلوں کے اوپر ان کا جو ہے وہ نظر ہے، تو ہم تجارت کریں تو کہاں سے کریں؟ اور ساحل کے لوگ ساتھ جتنے بھی آباد ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اب تجارت کہاں سے کریں، کس جگہ سے کریں، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس بارے میں غور اور فکر کرو، سوچو۔ لہذا قریش کے سارے لوگ اسی بات پر اکٹھا ہوئے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ بالآخر ناظرین کرام، اسود بن عبد المطلب صفوان بن امیہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح کرو کہ ساحل کی پٹی جو بدر سے وہاں سے اس علاقے سے گزرتی ہے، اس علاقے کو آپ چھوڑ دو اور عراق والا راستہ اس کو اختیار کرو۔ مگر ناظرین اکرام، یہ عراق والا جو راستہ تھا یہ بہت لمبا راستہ تھا اور یہ نجد سے ہو کر شام کی طرف جاتا تھا اور مدینہ کے مشرق میں کافی فاصلے پر یہ واقعہ تھا۔ ناظرین اکرام، اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو راستے کو اختیار کریں، مگر یہ راستہ قریش کے لیے بالکل اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا، کوئی اس راستے سے وہ واقف ہی نہیں تھے۔ تو لہذا اسود نے یہ مشورہ دیا کہ آپ قبیلہ بکر بن وائل کا جو ایک آدمی ہے، آپ اس آدمی کو، جس کا نام تھا فرات بن حیان، چونکہ یہ اس رستے کا ماہر تھا، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، قافلے کے ساتھ رکھیں، جو آپ کو رستے سے آگاہ کرے گا اور آپ اس رستے کو اختیار کریں اور شام کی طرف اپنی تجارت کے لیے نکل جائیں۔ ناظرین اکرام، تمام انتظامات مکمل ہوئے، تجارتی قافلے نے اپنا رخت سفر باندھا اور اپنے قافلے کو نئے رستے پر ڈال دیا صفوان بن امیہ نے۔ ناظرین اکرام، جب یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوتا ہے تو اس قافلے کی اطلاعات مدینہ کے اندر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ جاتی ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دین کو کامیاب کرو، اللہ کے نظام کو کامیاب کرو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو کامیاب کرو، تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمائے گا، وہ ذات جو ہے تمہارے قدموں کو جمائے گی، تمہیں اپنے پاؤں پر جما کے کھڑا کرے گی اور تم دشمن کا مقابلہ کرو گے اور اللہ تمہیں کامرانی عطا کرے گا۔ لہذا ناظرین اکرام، اس شخص کو، فرات بن حیان کو ساتھ لیا جاتا ہے اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور اس قافلے کی اطلاع جو ہے وہ
مدنی لشکر کو سرور کونین کو پہنچ جاتی ہے۔ اب اس قافلے کی اطلاعات جو کیسے ان کو پہنچی ناظرین کرام، اس میں بھی ایک واقعہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کا جو دوست تھا ایک نعیم بن مسعود، یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو یہ جو ہے ایک مجلس کے اندر جاتے ہیں، میں نوشی کی مجلس میں، ایک مجلس جہاں پر یہ کفار مکہ اور قریش جاتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور یہ طرح طرح کی واقعات وہاں پر ہوتی تھی، یہ وہاں پر چلے گئے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایسے یہ اخذ نہیں کرنا کہ سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان تھے تو وہ میخانے کے اندر کیسے چلے گئے۔ یہ واقعہ جو ہے شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو نعمان جب میں نوشی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا خمار چڑھتا ہے، جب تو ناظرین اکرام نشے کی حالت میں، نشے کے غلبے میں جب مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس نشے کے غلبے سے قافلے کی تمام راز جو ہے یہ فاش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مدد ہے جو اللہ رب العالمین غیب کے وسیلے سے بناتا ہے، غیب کے وسیلے اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر تکیہ کرتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اس کی نجات کا رستہ خود بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ذات اقدس اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتی ہے، پہنچاتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے رزق آئے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب نعیم کی اس نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا، اس نے بے خودی میں، نشے کے غلبے کی حالت میں سب بیان کر دیا، تو سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کو چیز کو پک کیا، اور سلیط رضی اللہ تعالی کو جب یہ پورے واقعے کا پتہ چلا تو برگرفتاری سے نکلے، وہاں سے برگرفتاری سے نکل کر سیدھے سرور کونین کے پاس گئے اور تمام تفصیل ان کو اس قافلے کی بیان کر دی کہ قریش کا تجارتی قافلہ بجائے وہ ساحل کا رستہ اختیار کرنے کے وہ عراق والے رستے پہ چل نکلا ہے، چل پڑا ہے۔ ناظرین اکرام، جب سرور کونین کو اطلاع ہوئی تو سرور کونین نے فی الفور جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اور 100 سواروں کو تیار کر کے زید بن حارثہ کی کمانڈ میں دے کر ان کو روانہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، جب یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ برق رفتاری سے نکلتے ہیں اور ابھی قریش کا قافلہ رستے میں ایک چشمے کے اوپر پڑاؤ کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو زید بن حارثہ اس وقت اس قافلے کے اوپر یلغار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی یلغار کرتے ہیں کہ اس قافلے کے، قریش کے قافلے کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ جب یہ یلغار ہوتی ہے تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، صفوان بن امیہ اور اس کے جتنے بھی ساتھی، یہ تمام کے تمام تتر بتر ہو کر یہ بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے اوپر اور اس کے جتنا بھی مال و متاع ہے، مال غنیمت، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ درہم کی چاندی اور دیگر سامان جو ہے
اس کے اوپر ان کی یہ مال غنیمت میں آتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد زید بن حارثہ واپس آتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کامیابی کے بعد، اور سرور کونین اس مال غنیمت سے خمس نکال کر باقی تمام کا تمام تقسیم کر دیتے ہیں ناظرین کرام۔ اور ناظرین کرام، اس میں جو شخص اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی فرات بن حیان گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو سرور کونین کے پاس جب پیش کیا جاتا ہے، سرور کونین سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ فوراً وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور دارہ اسلام کے اندر ناظرین کرام یہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نبی سرور کونین کی وہ قیادت، وہ خلوص، وہ پیار کہ جس نبی کی باتیں سن کر لوگ دارہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ ناظرین کرام، جب قریش کو اس قافلے کی شکست کا پتہ چلتا ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر مونگ دلے جا رہے ہیں اور ان کے غم، کلک اور ملال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب ان کے پاس دو راستے تھے، قریش کے پاس، کفار کے پاس، یا تو مسلمانوں کے ساتھ امن صلح کر لیں اور ان کے ساتھ صلح جوئی کر لیں، کمپرومائز کر لیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو قریش نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور آگے جا کر یہ واقعہ جو ہے پھر منتج ہوتا ہے جنگ احد کے اوپر۔ ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم مزید آگے اس سے بات چیت کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔